मैं परदेस में बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मैंने घर फ़ोन किया कि मुझे आखिरी बार देख लो, मगर बीवी ने कहा बेटी की शादी है, अभी मत आना, रंग में भंग पड़ जाएगा। मेरा दिल टूट गया। मैं वहीं अस्पताल में लेटा मौत का इंतज़ार कर रहा था कि एक नर्स मेरे पास आई। वो मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुन चुकी थी। इसने मेरे तकिए के नीचे एक लिफाफा रखा और मेरे हाथ पे हाथ रखकर कुछ ऐसा कहा कि मेरे रोंगटे। मेरा नाम मनीर है और मेरी ज़िंदगी इसी दिन बर्बाद हो गई थी जब मैंने एक खूबसूरत औरत के साथ शादी की थी। जी हाँ, वैसे तो हर कोई खूबसूरत औरत से शादी करने के लिए मरता है। मेरे भी यही ख्वाब थे। जब मैं जवान था तो हमेशा यही सोचता था कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। भाई जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है वो खूबसूरत ना हो तो फ़ायदा। और बिल्कुल यही हुआ था। मैंने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की पे हाथ रखा और मेरा रिश्ता इसके साथ हो गया। इससे पहले मैं एक बहुत बड़ी जंग लड़ चुका था और वो जंग ये थी कि मैं जवानी के शुरू के सालों में ही बाहर के मुल्क कमाने के लिए चला गया था, क्योंकि मैं घर का अकलौता बेटा था और मेरे लिए परदेश का सफ़र ऐसा ही था जैसा हर परदेसी के लिए होता है। जाते ही उम्मीदें टूट गई, अपनों से दूर हो गया और जल्द ही ये भी पता चल गया कि पैसे की कदर है लेकिन हमारी नहीं। मैंने अपनी मेहनत और जदोजहद से थोड़ा बहुत कमाई किया तो सबसे पहले ये एहसास आया कि अपनों के साथ और मोहब्बत पैसे से ज़्यादा कीमती है। बस इसीलिए मैंने सोचा था कि बीवी खूबसूरत हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और ज़िंदगी में कुछ सुकून मिलेगा। मेरी बीवी का नाम सलमा था। वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसकी आंखें एक ख़ास चमक रखती थी और हर नज़र जो इस पे पड़ती थी वो हमेशा दिल को छू जाती थी। इसके होंठों की मुस्कुराहट और चलने के अंदाज में एक ऐसी कशिश थी कि कोई भी लम्हा इसके बगैर गुजारे बगैर मुकम्मल महसूस ना होता। इसकी बातों में एक नरमी थी और इसके हर अमल में नफासत का इजहार होता था। मैं इस वक्त बाहर के मुल्क में कमाई करने वाला नौजवान था, इसीलिए रिश्ता भी बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से हो गया। इसके साथ मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हो गई और अब मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं साल में 4 चक्कर लगा सकता था। ये 4 चक्कर मुझे बहुत महंगे पड़ते थे। हवाई जहाज़ का टिकट हो या रहाइश और खाने पीने के अखराजात, सब बहुत ज़्यादा थे। लेकिन नई नवेली दुल्हन को छोड़ के कौन जाए। हर सफ़र में दिल धड़कता था कि जल्द से जल्द वापस जाकर सलमा को देख सकूं। हर दफ़ा जब घर पहुंचता तो इसकी मुस्कुराहट देखकर महसूस होता कि ज़िंदगी का असल मज़ा यही है। मैंने सोचा था कि खूबसूरत बीवी और पैसा सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन जल्द ही मैंने ये भी महसूस किया कि ज़िंदगी सिर्फ खूबसूरती और दौलत से नहीं चलती। ज़िंदगी के मामलात ज़्यादा पेचीदा और कभी कभी दिल पे बोझ डालने वाले होते हैं। सलमा की खूबसूरती ने इब्तदा में मुझे बहुत खुश किया, लेकिन मैं जल्द ही ये जाना कि खूबसूरती सिर्फ ज़ाहरी होती है। दिल के सुकून और मोहब्बत के बगैर वो खुशी देर पा नहीं रहती। मैंने अपने अंदर महसूस किया कि जल्द ही शायद मैं फ़ैसला किया और सिर्फ ज़ाहरी हुस्न की बुनियाद पर ज़िंदगी के सबसे अहम फ़ैसले कर लिए। लेकिन इस वक्त मेरी अकल इतनी समझदार नहीं थी। मैंने अपने दिल की ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया था। अब मेरे लिए ये सब एक ख्वाब की तरह महसूस होता था, जिसमें खुशियों की चमक थी लेकिन अंदर से कुछ खाली और सुनसान सा लगता था। मेरी बीवी खूबसूरत तो थी, लेकिन इसे अपनी खूबसूरती का गुरूर भी बहुत था। शुरू शुरू में मैं इसके अदाएँ और नखरे समझता था और मैं खुद से कहता कि तुम्हारी इन्हीं नखरों पर तो मैं कुर्बान हूँ। हर बार जब वो अपने मखसूस अंदाज से बात करती या चलती तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझता। इसकी हर मुस्कुराहट, हर नज़र, हर छोटी हरकत मेरे दिल को छू जाती थी और मैं सोचता कि ज़िंदगी की सबसे खुशकिस्मत आदमी मैं ही हूँ जो इसके साथ है। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलना शुरू हो गई। इब्तदाई खुशियों के बाद मैंने महसूस किया कि मुझे इसकी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगा है। पहले मैं ये जज्बात अपने अंदर दबाए रखता था, लेकिन दिल के अंदर एक कड़वाहट बढ़ने लगी थी। मुझे लगने लगा कि ये मेरी इज्जत नहीं करती, मेरे दुख और परेशानियों की कोई परवाह नहीं करती। अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजना शुरू किया। परदेसियों की जहाँ औलाद की तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने मुल्क और अपनों से दूर होते हैं और वो जो लम्हात अपनी औलाद के साथ गुजार पाते हैं इनको हर किसी के सामने दिखाने की ख्वाहिश रखते हैं। वो जो फैसले करते हैं वो ज़्यादातर बगैर सोचे समझे होते हैं, क्योंकि दिल में प्यार और जज्बात की शिद्दत होती है। मेरे साथ भी यही हुआ
ایک ایک سال کے فاصلے سے میرے نے 3 بیٹیاں پیدا کی۔ ہر بیٹی کی پیدائش میرے دل میں خوشی اور محبت کے ساتھ ساتھ ذرا سا خوف بھی لے کر آتی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کی پرورش کے لیے مجھے ہر قدم پر محنت اور قربانی کی ضرورت ہوگی۔ شروع میں سال میں 4 دفعہ آتا تھا، اور جب گھر پہنچتا تو سب کچھ ایسا لگتا جیسے میری آمد نے گھر کی فضا کو بدل دیا ہو۔ لیکن وقت کے ساتھ میں نے اپنی آمد کے چکر کم کر دیے۔ پہلے میں سال میں 4 دفعہ آتا، پھر 2 دفعہ، اور اب میں نے فیصلہ کیا کہ سال میں صرف ایک ہی دفعہ آؤں گا۔ اس کی وجوہات صرف مالی نہیں تھی، بلکہ بچوں کے بڑھتے ہوئے خرچے، گھر کے قرضے اور اسکول کی فیسیں سب مل کر ایک بوجھ کی طرح میرے کندھوں پہ ڈال رہی تھی۔ ایک دن سلمیٰ نے مجھے ایک بری خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے لگتے ہیں۔ اس کو سانس کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ معمولی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ مجھے اپنی اولاد سے بڑی محبت تھی اور ان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے زیادہ محنت کرنی ہوگی اور ہر ممکن طریقے سے ان کی صحت اور تعلیم کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے پہلے ہی سلمیٰ کے لیے گھر خرید لیا تھا، لیکن وہ قسطوں کا تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے ہمیں ہر مہینے قسطیں ادا کرنی پڑتی تھی، اور بچوں کے اسکول شروع ہو چکے تھے تو خرچے اور بڑھ گئے تھے۔ اسی لیے میں نے اپنی آمد کے چکر کم کر دیے۔ اب میں سال میں صرف ایک دفعہ آتا، اور ہر بار جب آتا تو سلمیٰ مجھ سے کچھ الجھی سی رہتی۔ میں نے کئی دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف خاموش رہتی یا چھوٹے چھوٹے تلخ جملے کہتی۔ میں اس وقت بہت پریشان تھا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے دوست سے بات کی اور پوچھا کہ یار، بیویاں تو انتظار کرتی ہیں شوہروں کے آنے کا، میری بیوی جب میں آتا ہوں تو تنگ آ جاتی ہے۔ میرا دوست ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ پردیسیوں کی بیویاں صرف شروع میں انتظار کرتی ہیں، اس کے بعد نہیں، کیونکہ انہیں شوہر کے بغیر رہنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جب شوہر آتا ہے تو پھر انہیں ایک روٹین کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور وہ خود کو اس نئے نظام میں ڈھالتی ہیں، اسی لیے وہ تنگ آ جاتی ہیں۔ شاید اس کی بات میں کچھ حد تک ٹھیک تھی، کیونکہ میں زیادہ تر وقت گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں سلمیٰ اپنی مرضی سے کام کرتی تھی۔ جب میں گھر پر نہیں ہوتا تو کھانا بنانا یا نہ بنانا اس کے اختیار میں ہوتا۔ کبھی کبھار وہ کھانا ہوٹل سے منگوا دیتی یا باہر سے لاتی، تاکہ وقت بچے اور وہ اپنی آرام کی حالت میں ہو۔ لیکن جب میں گھر ہوتا تو میں چاہتا تھا کہ تینوں وقت کا کھانا گھر میں بنایا جائے۔ میں چاہتا تھا کہ بیٹیاں قرآن پاک کی تعلیم احساسات اور روزمرہ کے معاملات کے دباؤ میں کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے۔ یہ کوئی محبت کی کمی نہیں تھی، بلکہ زندگی کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک معمولی الجھن تھی۔ ہماری زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، خوشیوں اور پریشانیوں کے درمیان، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلے قدم پر ہمارے لیے کیا امتحان ہے۔ ہر دن کی معمولی خوشی کے پیچھے ایک بڑی لڑائی چھپی ہوئی تھی، اور یہ لڑائی ہماری زندگی کے فیصلوں اور رشتوں پر اثر ڈالنے والی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن ہمیں اس سب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ دن قریب تھا، لیکن ابھی ہم صرف اپنی روزمرہ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں الجھے ہوئے تھے۔ اللہ نے ابھی تک مجھے اولاد نرینہ سے نہیں نوازا تھا، اور میری بھی خواہش تھی کہ کم سے کم میرا ایک بیٹا تو ہو۔ میں واپس آ چکا تھا، لیکن مجھے صبح ہی سلمیٰ نے کہا کہ اس کی طبیعت کچھ خراب ہے، اسی لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ لگتا ہے میں پھر سے باپ بننے والا ہوں۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اگر اس دفعہ بیٹا پیدا ہو گیا تو میں دوبارہ اس کو اس سب میں نہیں ڈالوں گا، کیونکہ پتہ نہیں بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی ہی جوان اور بڑی ہو جاتی ہیں۔ میری بیٹیوں کے بھی قد کاٹ مجھ پہ جا رہے تھے، اسی لیے وہ اپنی عمر سے زیادہ لمبی لگتی تھیں۔ جب میں نے سلمیٰ سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ایک بیٹا ہونا چاہیے،
تو اس نے کافی انکار وغیرہ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں، عجیب لگتا ہے، بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ بس ایک بیٹا ہی تو مانگ رہا ہوں تم سے۔ اس نے کہا کہ میرے بس میں تھوڑی ہے۔ تو میں نے اس سے مسکرا کر کہا تھا کہ میرے بس میں بھی تو نہیں ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، لیکن ہم دونوں اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ مانگنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اس لیے میں خوشی خوشی انتظار کر رہا تھا، لیکن جب وہ واپس آئی تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ الٹا سیدھا کھایا تھا رات کو، پیزا وغیرہ، اس لیے میری طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اور پھر 2 مہینے گزر گئے، اس نے مجھے کوئی خوشخبری کی نہیں سنائی۔ اس بات پر میرا دل بہت ٹوٹا اور میں نے اسے کہا کہ اس دفعہ میں آؤں گا تو ہم پھر سے کوشش کریں گے، پر اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے کوئی کوشش نہیں کرنی، میں نے کوئی بچہ پیدا نہیں کرنا۔ بڑی بیٹی میٹرک میں چلی گئی ہے تو میں بچے کی پڑی ہے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، تمہاری شادی بھی تو کم عمری میں ہوئی تھی اور میری بھی، اب ہم میں سے کوئی بوڑھے تو نہیں ہیں۔ میں نے اس سے بہت بحث کی، پہلے تو بحث کر رہا تھا، اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، پھر ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا اور اتنا برا جھگڑا ہوا کہ میں نے جو اس سال جانا تھا میں جا نہیں پایا، اور اب میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں پر مجھے سال میں صرف ایک خاص حصے میں ہی چھٹیاں ملتی تھی۔ وہ چھٹیاں گزر گئی، لیکن میری بیوی نے یہ نہیں کہا کہ اس سال تم نہیں آئے، تمہاری یاد آ رہی ہے۔ اب وقت اسی طرح گزر رہا تھا، نہ اس کو میری یاد آتی تھی نہ میں پریشان ہوتا تھا، یا شاید کبھی کبھی میں تو پریشان ہو ہی جاتا تھا اس کے لیے، لیکن اسے میری کوئی خاص یاد نہیں آتی تھی۔ آپ لوگ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ میں صرف اپنی بیوی کا ہی ذکر کیوں کر رہا ہوں، مجھے اس کی یاد آتی تھی، وہ میری بیوی تھی۔ اس کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ شوہر کے لیے بیوی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم اپنی ماں، بیوی اور بیٹی میں سے کس کو سلیکٹ کرو گے؟ تو اس نے بڑا ہی شاندار جواب دیا تھا کہ میں تو اپنی بیوی کو سلیکٹ کروں گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، اچھا اپنی ماں کو چھوڑ دو گے جس نے تمہیں پیدا کیا، پال پوس کے بڑا کیا، اور اپنی بیٹی کو بھی چھوڑ دو گے جس کو تم نے پیدا کیا اور پال پوس کے بڑا کیا؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ایک باپ کا رشتہ اور ایک بیٹے کا رشتہ ایک شوہر کے رشتے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے؟ تو وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ جواب اس لیے دیا ہے کہ میری ماں کے لیے میرا باپ اس دنیا میں آیا ہے، میرے اللہ نے میری ماں کے لیے میرے باپ کو بنایا جنہوں نے زندگی ایک ساتھ گزاری اور آگے بھی گزاریں گے، اور میری بیٹی کے لیے میرے داماد کو بنایا ہوگا جو میری بیٹی کا جوڑا ہے اور اس کے ساتھ پیدا کیا گیا، اس کا شوہر بنے گا، اس کا ہم سفر اس کی زندگی میں آئے گا اور ساری زندگی اس کا خیال کرے گا، اس کی ذمہ داریاں اٹھائے گا۔ اور مجھے میری بیوی کے لیے بنایا گیا ہے، جو میری بیوی ہے، میری ہم سفر ہے، جس کا میں نے خیال کرنا ہے، جس کی میں نے ذمہ داری اٹھانی ہے۔ مجبور کر دیتے ہیں۔ جس گھر سے رشتہ آیا تھا وہ لوگ بھی میں اچھی طرح جانتا تھا۔ لڑکے کا باپ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، وہ مجھ سے بڑی کلاس میں تھا، لیکن ہم کئی بار ایک ساتھ بیٹھے بھی تھے اور کئی دفعہ میں نے اسے دوسروں کے لیے اچھے کام کرتے بھی دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اچھا انسان ہے، اور جن گھروں کے بڑے اچھے ہوتے ہیں وہاں کے بچے بھی اکثر تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ میں نے بھی اس سلمیٰ سے کہا کہ اگر رشتہ واقعی اچھا ہے تو پھر تم بات پکی کر دو اور میں بھی تیاری شروع کر دیتا ہوں۔ لیکن شادی کی تیاری کرنا آسان نہ تھا۔
شادی کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتی۔ کپڑے، زیور، جہیز، مہمانداری، رسومات، سب کچھ پیسے مانگتا ہے۔ میں نے سلمیٰ سے کہا کہ اگر مجھے شادی کی تیاری کرنی ہے تو پھر میں چھٹی نہیں کر سکتا، مجھے کام پر دھیان دینا ہوگا۔ اس نے فوراً کہا کہ آپ نے ٹھیک سوچا ہے۔ بس اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کاش وہ اس وقت اتنا کہہ دیتی کہ مجھے آپ کی یاد آئے گی، آپ گھر نہیں آئیں گے تو مجھے برا لگے گا، لیکن وہ نہیں بولی۔ اس نے کبھی بھی اپنی محبت کھل کر کے نہیں دکھائی۔ وہ ہمیشہ ناپ تول کے الفاظ بولتی تھی، جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پہ ترازو رکھ دیا ہو۔ میں ہی اس کے عشق میں دیوانہ ہو جاتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ سلمیٰ تو جوانی میں بھی محلے کی سب سے حسین لڑکی تھی، اور شادی کے بعد بھی اس کی خوبصورتی کم نہیں ہوئی۔ اور میں تو ایک عام سی شکل والا سانولا سا مرد تھا جو زندگی گزارنے کے لیے پردیس کی آگ میں جل رہا تھا۔ پھر بھی میری محبت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ خیر، وقت گزرنے لگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بوجھل کیفیت میرے جسم میں بیٹھنے لگی۔ مجھے ہر وقت بخار رہنے لگا، کبھی ہلکا بخار، کبھی تیز، کبھی جسم ٹوٹنے لگتا، کبھی سانس پھولتی، لیکن میں روزانہ ایک گولی کھا لیتا اور محنت پہ لگ جاتا۔ پردیس میں بیماری کا مطلب ہوتا ہے ڈبل پریشانی، کام بھی جائے اور پیسے بھی لگے۔ اسی لیے میں نے اپنے ٹیسٹ بھی نہیں کروائے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ وقتی مسئلہ ہے، کچھ دن آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پردیسی جب پاکستان جاتے ہیں تو وہاں سے 7 دوائیاں لے کے آتے ہیں، کیونکہ باہر علاج بہت مہنگا ہوتا ہے۔ میں بھی ہر بار بیگ دوائیوں سے بھرتا تھا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن اب حالت ایسی ہو گئی تھی کہ دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ بخار جسم کا حصہ بنتا جا رہا تھا، جیسے وہ میرے اندر گھر بنا کر بیٹھ گیا ہو۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس نے میری پوری زندگی ہلا کے رکھ دی، اور میں اس جگہ کام کی جگہ پر تھا۔ مشینوں کی آواز، گرمی، پسینہ، تھکن، سب ہمیشہ کی طرح تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، لیکن سینہ جیسے بند ہو گیا۔ میں کھڑا تو تھا، لیکن اچانک دنیا گھومنے لگی۔ میں نے ایک لمحے کو خود کو سنبھالنا چاہا، لیکن میری ٹانگیں جواب دے گئی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ کیسے ہوا، بس اتنا یاد ہے کہ میں زمین پہ گرا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اسپتال پہنچایا گیا۔ میرے پاس ہوش نہیں تھا، لیکن جب آنکھیں کھلی تو ڈاکٹر میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ ان کی نظریں مجھے دیکھ کر بدل رہی تھی، کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے، کبھی میری رپورٹس کو۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ بات معمولی نہیں ہے۔ جب انہیں سمجھ نہ آئی کہ مسئلہ
اٹھتا تو دل میں ایک دراڑ پڑ جاتی کہ یہ دن میرے آخری دنوں میں سے ہے۔ پھر بھی میں نے کسی کو نہیں بتایا، نہ بیٹیوں کو، نہ سلمیٰ کو، نہ اپنے کسی دوست کو۔ میں اکیلا یہ زخم سہتا رہا، اکیلا درد جھیلتا رہا، اور یوں یہ 2 مہینے بھی گزرنے لگے، جیسے کوئی ریت میری مٹھی سے آہستہ آہستہ پھسل رہی ہو اور میں اسے روکنے سے قاصر ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دوں، لیکن ہر بار دل کے اندر ایک خلا سا محسوس ہوتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر میں اسے بتا بھی دوں تو کیا ہو جائے گا؟ کیا میری حالت بہتر ہو جائے گی؟ کیا وہ میرے لیے کچھ بدل سکے گی؟ وقت میرے ہاتھ سے پھسل چکا تھا اور اب میں بس دن گن رہا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق میرے پاس آخری 20 دن رہ گئے تھے، 20 دن جو شاید کسی کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن میرے لیے یہ 20 دن ایک پہاڑ بن چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب اسے نہ بتانا ظلم ہے۔ وہ میری زندگی کی ساتھی تھی، میری اولاد کی ماں تھی۔ اسے یہ جاننے کا حق تھا کہ میں کن لمحات سے گزر رہا ہوں۔ میں نے پہلے ہمت نہ کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں بیمار ہوں اور میں ایک اسپتال میں ہوں۔ میں نے اسپتال کا نام بھی بتایا اور اسے کہا کہ یہ یہاں کا بہت بڑا اسپتال ہے۔ میں نے کہا کہ پیٹ میں کچھ مسئلہ ہے، اسی کے علاج کے سلسلے میں آیا ہوں۔ میں نے بس ایک مختصر سا جواب دیا، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس نے اسپتال کا نام دوبارہ پوچھا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ واقعی میں اسپتال میں ہوں۔ ایک ڈاکٹر نے پہلے مجھے کہا تھا کہ میں شاید 1 مہینہ زندہ رہ سکوں گا۔ میں نے خود کو اس 1 مہینے پر لگا لیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ شاید میں کچھ دن اور زندہ رہ سکوں، شاید میں پاکستان جا سکوں، شاید اپنی بیٹی کی شادی دیکھ لوں۔ لیکن جب اس ڈاکٹر نے میرے دوبارہ ٹیسٹ کیے تو وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو مجھ سے چھپانا چاہتا تھا۔ پھر اچانک وہ بول پڑا اور اس کی آواز میں صاف لرزاہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس بہت کم وقت ہے، شاید 4 سے 5 دن۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ 1 مہینہ باقی ہے۔ ڈاکٹر نے بہت افسوس سے کہا کہ انسان کا جسم اس کے ذہن کی طاقت پہ چلتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے پچھلے 1 مہینے میں اتنا زیادہ پریشان رہا کہ میں نے اپنی امیونٹی خود ہی کمزور کر دی۔ میرا جسم برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں گھبرا گیا، دل میں ایک طوفان اٹھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اس حالت میں مجھے اپنی بیوی کو بتا دینا چاہیے، شاید وہ کچھ کہے، شاید وہ کچھ حوصلہ دے، شاید وہ مجھے واپس بلا لے، شاید میری بیٹیاں میری آواز سن کر مجھے تھوڑی طاقت دے دے۔ اسی امید کے ساتھ میں نے اسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے ویڈیو کال کی۔ جب اس نے کال اٹھائی تو اس کے چہرے پر حیرت تو تھی، لیکن زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر زیادہ نہیں چونکی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ابھی تک اسپتال میں ہوں۔ اس نے بس اتنا کہا کہ ہاں تم نے بتایا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ گھبراہٹ نہیں تھی جس کی مجھے امید تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس سے وہ بات کہہ دی جسے کہنے کی ہمت میں پچھلے 1 مہینے سے جمع کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے جو بیماری تمہیں بتائی تھی وہ پوری بات نہیں تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ میں شاید 1 ہفتے یا 5-7 دن بعد اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں سب کچھ کھول کر بتا دیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ مسکرائی، نہ روئی، نہ ہلچل مچی۔ اس کے چہرے پہ ایسی کوئی علامت نہیں تھی کہ وہ ٹوٹ گئی ہو۔ میں نے سوچا شاید ڈراموں فلموں میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فوراً رونے لگتے ہیں، اصل زندگی شاید اتنی جذباتی نہیں ہوتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں فوری ٹکٹ لے سکتا ہوں، میں ایک نظر تم سب کو دیکھ لوں، آخری دن تمہارے ساتھ گزار لوں۔ میں نے کہا کہ شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں پہلے نہیں آیا، شاید مجھے اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس کا جواب سن کر میں پتھر کا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی مت آؤ۔ اس کے بعد اس نے وہ بات کہی جس نے میرے اندر سے خون کھینچ لیا۔ اس نے کہا کہ بیٹی کا رشتہ آ گیا تھا، بات پکی ہو گئی ہے، اور اس کی ساس اچانک بیمار ہو گئی ہے، اسی لیے جمعے کو نکاح کی تقریب کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم آئے اور تمہیں کچھ ہو گیا
تو رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا، لوگ باتیں کریں گے، لڑکے والوں کو برا لگے گا، کہیں وہ رشتہ توڑ نہ دے۔ اس نے کہا کہ تم ابھی نہیں ہو۔ میں نے کہا کیا تم سمجھتی ہو کہ اگر میں ابھی نہیں آیا تو شاید دوبارہ آنے کا موقع ہی نہ ملے؟ لیکن اس نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ کس نے کہا ہے کہ ایسا ہوگا؟ اللہ پہ یقین کرو، 1 ہفتے بعد آ جانا۔ میں چند لمحے خاموش رہا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسے بتا چکا تھا کہ میں 1 ہفتے کا ہی مہمان ہوں، اور وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ 1 ہفتے بعد پاکستان آ جانا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ میں آؤں۔ میں نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ کہاں سے حوصلہ لاؤں؟ کون میرے لیے دعا کرے گا؟ کون میرے لیے روئے گا؟ مجھے لگا کہ سب ختم ہو چکا ہے۔ میں تھک چکا تھا، زندگی سے بھی اور اس درد سے بھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں یہی رہوں گا، میں یہی مر جاؤں گا، اور میں اسی بستر پر لیٹے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ میرے پاس اب جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا انسان تھا جس کے لیے میں آخری بار کھڑا ہو سکوں۔ میں بس انتظار کرنے لگا کہ کب وہ لمحات ختم ہوں اور میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ جب ایک نرس میرے کمرے میں آئی تو مجھے لگا کہ شاید وہ کوئی دوائی کا ٹیکا کرنے، معمولی کام کرنے آئی ہو، بلڈ پریشر لینے یا دوائی دینے کے لیے۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ پاکستانی ہے۔ یہاں رہتے ہوئے انسان کچھ لوگوں کے چہرے اور لہجے سے پہچان سیکھ لیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن میرا دل چاہا کہ میں اپنے دل کی بات اس سے کر دوں، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اسے پوری بات سنا سکوں۔ میں خاموش رہا۔ وہ نرس نہ تو میرا بلڈ پریشر لینے کے لیے آئی، نہ دوائی دینے۔ اس نے بس اتنا کہا کہ جب آپ اپنی بیوی سے فون پر بات کر رہے تھے تو میں نے سب سن لیا۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ باہر کھڑے ہو کر کیسے سب سن گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لوگ تمیز نہیں سکھاتے، لیکن اس نے کوئی برا نہ کہا، بلکہ میرے تکیے کے نیچے ایک لفافہ رکھ دیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے کوئی بہن اپنے بھائی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتی ہے۔ اس کی اور میری عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، اور یہ عمل ایسا لگا جیسے کوئی چھوٹا سا سہارا دے رہی ہو۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران رہا، لیکن فوراً وہ لفافہ کھولا۔ اس کے اندر ایک نوٹ تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ میرا نمبر ہے، مجھے کال کرے، مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے جو میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتی۔ میں چونک گیا۔ ایسی کون سی بات ہوگی کہ وہ اتنی پوشیدہ رہنا چاہتی ہے؟ میں نے فوراً اسے کال کی۔ اس نے کہا کہ یہ بات بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا پھر شروع کرو۔ اس نے بتایا کہ وہ میری بیوی کی دور پار کی کزن ہے، اور بہت پہلے شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آئی ہے، اور وہ یہاں اسی ہسپتال میں نرس کا کام کرتی ہے۔ اس نے بتایا کہ میری بیوی نے مجھے دکھایا تھا اور تصویریں بھیجی تھی۔ جب اس نے مجھے پہلی دفعہ اسپتال میں دیکھا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے شوہر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ معلوم کر لے کہ میں بیمار تو نہیں ہوں۔ تب سے جب بھی میں یہاں آتا وہ مجھے خبر دیتی رہی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میرے دماغ میں ایک سوال گھومنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی کو میری بیماری کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ لیکن اگلی بات نے تو میری دنیا ہی ہلا دی۔ اس نے بتایا کہ میری بیوی نے کہا تھا کہ جب میں یہاں آؤں تو میری زندگی کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، چاہے مجھے کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے، یا اگر میں لائف سپورٹ پر ہوں تو اسے ہٹا دیا جائے۔ میری بیوی چاہتی تھی کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور ساری مصیبتیں اور مسائل ختم ہو جائے۔ یہ سن کر میرا دل ایک دم جھکڑ گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے پاؤں زمین سے اٹھ گئے ہیں اور سر کے اوپر کوئی بھاری بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ اس نے مزید بتایا کہ جیسے ہی میں نے فون پر بات کی، فوراً اس کو پیغام آیا کہ وہ ابھی بھی زندہ بیٹھا ہے اور کچھ نہیں کر رہی۔ اس نے وضاحت کی کہ اس کا تعلق بھی پاکستانی ماحول سے ہے۔
اس کے اپنے خاندان کے مسائل ہیں، وہ میری بیوی کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ میرا سامنا کر سکتی ہے۔ یہ سن کر میرا سر گھوم گیا۔ میں حیران اور خوفزدہ رہ گیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوچ گھوم رہی تھی کہ جس عورت سے میں نے شادی کی، جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، آج وہی میرے لیے خطرے کی علامت بن چکی ہے۔ میری بیوی نے خود اپنی خواہش کے مطابق یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے تاکہ ساری مشکلات ختم ہو جائے، اور وہ بھی کسی حد تک منصوبہ بندی کے ساتھ۔ یہ جان کر مجھے یقین ہو گیا کہ جو میرے ساتھ تھا وہ میری دشمن بن چکی تھی۔ میرے دل میں ایک خالی پن پیدا ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے شاید پہلے ہی میری اولاد کو پیدا کرنے سے روکا ہوگا۔ شاید اس نے خود ہی کوئی فیصلہ کیا ہوگا کہ میری نسل آگے نہ بڑھے۔ ممکن ہے وہ ماں بننے کی قابلیت رکھتی تھی، لیکن اس نے میرے بچوں کو کبھی زندگی دینے کی اجازت نہ دی۔ میرے دل پر ایسا بوجھ پڑا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اندر کا درد کچھ اور ہی تھا۔ میں اسپتال کے بستر پر لیٹا رہا اور ہر لمحہ یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کی سب سے محنتیں، سب قربانیاں، سب خواب، سب محبتیں، سب بے معنی تھیں۔ وہ جو خوبصورت، پیاری اور دلکش تھی، آج میرے لیے تباہی کی علامت بن چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ بدل گیا۔ زندگی کا وہ سورج جو کبھی روشن لگتا تھا، اب اندھیرا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی چھوٹی یادوں کو سوچا۔ جس دن سلمیٰ کی مسکراہٹ نے مجھے خوش کیا تھا، جس دن میں نے سوچا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب وہ سب دھندلے ہوئے منظر لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں اکیلا پن محسوس کیا۔ کوئی میرے دکھ کو سمجھنے والا نہیں تھا۔ میری بیوی نے اپنی خوبصورت اور ہنسی کے پیچھے اتنی سردی چھپا رکھی تھی کہ میں کبھی سمجھ نہ سکا اس کے دل میرے لیے کیا سوچ رہا ہے۔ میں اپنے بستر پر لیٹا، دھیرے دھیرے یہ سوچتے ہوئے کہ اب میری زندگی کے سب فیصلے میری اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے سوچا کہ اب میں بس انتظار کر رہا ہوں اس لمحے کا جب یہ سب ختم ہو جائے گا اور میں اپنی آخری سانس لے سکوں گا۔ یہ لمحہ، یہ احساس شروع کے دنوں میں تو میں ڈیرے پہ رہتا تھا، جہاں بہت سے مرد ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب نوکری میں ترقی ملی تو مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ مل گیا جسے میں اپنا کہہ سکتا تھا۔ میں اسی کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ کمرہ خاموش تھا، دیواروں پہ ہلکی ہلکی نمی تھی اور بستر بھی یوں ہی بکھرا ہوا تھا۔ میں نے موبائل نکالا، بیوی کا نمبر کھولا اور بلاک کر دیا۔ مجھے لگا جیسے ایک بوجھ میرے دل سے اتر گیا ہو۔ وہ بیوی جو کبھی میرا انتظار کیا کرتی تھی، آج اسی نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا کہ میں موت کے انتظار میں تھا۔ میری بیٹیاں بھی مجھ سے خود سے کبھی فون پر بات نہیں کرتی تھیں۔ شاید اس نے ان کو بھی میرے خلاف کر دیا تھا، شاید وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ان سب کو ان کی حال پہ چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے 2 مہینے کہا تھا، پھر دوسرے ڈاکٹر نے 5 دن کہہ دیے تھے۔ ایسے ہی کسی سے کیا گلہ کرتا۔ میں نے ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں کھانی شروع کر دی۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آخری 7 دن عبادت میں گزاروں گا۔ میں نے اپنا موبائل بند کر دیا، کسی سے کوئی رابطہ نہ رکھا، دن رات بس عبادت میں گزارتا تھا، گھنٹوں سجدے میں پڑا رہتا۔ میں نے اللہ سے صحت نہیں مانگی تھی، میں نے خوشحالی بھی نہیں مانگی تھی،
میں نے بس اتنا کہا تھا کہ میرے دل کو سکون دے، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے۔ اگر میری زندگی ختم ہو گئی ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ 7 دن اسی طرح گزر گئے۔ 7ویں دن میں جانماز پر سجدے کی حالت میں ہی سو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید میں سو کر دوبارہ نہ اٹھ سکوں گا، لیکن جب صبح کی روشنی میرے چہرے پر پڑی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ بیٹھا۔ میں حیران تھا، آج 8واں دن شروع ہو گیا ہے۔ مجھے تو مر جانا چاہیے تھا، لیکن میں زندہ تھا۔ میں نے خود سے کہا، یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے اٹھ کر ناشتہ بنایا، ناشتہ کیا، پھر باہر نکل گیا۔ میں شہر کی گلیوں میں چلتا رہا، کہیں بیٹھ جاتا، کہیں کھڑا ہو جاتا۔ شام ہوئی، پھر رات ہوئی، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اگلے دن بھی یہی ہوا۔ میں دن گزارتا گیا اور ایک ہفتہ گزر گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری طبیعت پہلے سے بہتر ہے، جسم میں وہ تھکن نہیں رہی۔ میں سانس بھی آسانی سے لینے لگا تھا۔ میں نے 2 ہفتے بعد اسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ میں گیا تو ڈاکٹر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کیا ہو گیا تھا؟ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی عجیب چیز ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ بس میں چلا گیا تھا۔ اس نے کہا، تم شکل سے ٹھیک لگ رہے ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پھر ٹیسٹ کریں گے۔ وہی ٹیسٹ دہرائے گئے۔ جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں دنیا کا عجیب ترین انسان ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا جگر تو ریپیئر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اس حد تک پھیل چکا مرض خود سے واپس ہونا شروع ہو جائے۔ اس نے کہا، یہ تو معجزہ ہے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے ان 2 ہفتوں میں کیا کیا؟ میں نے کہا، میں نے صرف عبادت کی، باقی کچھ نہیں۔ ڈاکٹر حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے مزید دوائیاں دی اور کہا کہ اگر اسی طرح تمہاری حالت بہتر ہوتی رہی تو تم پوری طرح صحت مند ہو جاؤ گے۔ میں نے اللہ کا شکر محنت اور دوائیوں کے استعمال اور عبادت کے بعد میں مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ میں نے وہ رپورٹ ساتھوں میں پکڑ کر دیکھی تو دل کانپ گیا۔ وہ مرض جو مجھے اس زمین سے اٹھا لینے والا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا سامان باندھا، جو پیسہ تھا سب سمیٹا اور پاکستان آ گیا۔ جب میں پاکستان آیا تو میں ایک بہت بڑے سرمایہ کا مالک تھا۔ وہ عورت جس نے مجھے سچ بتایا تھا، میں سیدھا اس کے ماں باپ کے گھر گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ دونوں بوڑھے تھے۔ ان کے کپڑوں سے اور گھر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ زندگی ان پر بھاری ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ہر مہینے آپ کو 40,000 روپے بھیجا کروں گا۔ میں نے ان کے لیے ایک نوکر بھی رکھا جو ان کی دیکھ بھال کرے۔ میں نے یہ صرف اس لیے کیا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ میں نے اس عورت کے لیے کوئی خاص ہمدردی محسوس نہیں کی تھی، لیکن وہ جو حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا۔ میری بیوی کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں واپس آ گیا ہوں اور زندہ ہوں اور مکمل صحت۔ خاموشی کی مار ساری زندگی کھاتی رہے، سوچتی رہے کہ میں نے اس سے چھوڑا کیوں نہیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہی میری خاموش سزا تھی۔ اب میں اپنے الگ گھر میں رہتا ہوں، اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار رہا ہوں۔ میں نے ایسی عبادت کی تھی جس میں میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر میری زندگی بچ گئی تو میں ہر روز 100 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ میں آج بھی روزانہ 100 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ شاید اللہ نے مجھے اسی وجہ سے زندہ رکھا تھا۔ میں اپنے زخموں کو دل میں لیے چپ چاپ جیتا ہوں، لیکن ہر دن بہت سے لوگوں کے چہروں پر خوشی لا کر اپنے دل کو سکون دیتا ہوں۔
मेरी ज़िंदगी का मकसद अब बस यही है कि मैं खैर का काम करता रहूं और किसी के दुख को कम करता रहूं, क्योंकि मैं खुद दुख के इंतहा से गुज़र चुका हूं और मैं चाहता हूं कि कोई और मेरे जैसी तकलीफ़ से ना गुज़रे। ये मेरा इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत थी, जिसमें उम्मीद भी थी और सुकून भी था, और सबसे बढ़कर अल्लाह का करम था, जिसने मुझे मौत के दरवाजे से वापस पलटा दिया। ये ज़िंदगी के इन मोड़ों में से एक था जहाँ इंसान खुद को बहुत कमज़ोर समझता है, मगर दरअसल इसी लम्हे इसके अंदर की असल ताकत जागती है और इसे वो रास्ता दिखाती है जो इसे बेहतर अंजाम की तरफ ले जाता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान के दुख, दर्द और आजमाइश कभी भी इसकी तबाही के लिए नहीं होती, बल्कि अक्सर ये इंसान को अपने आप तक वापस लाने का ज़रिया बनती है। जब हम हर चीज़ से टूट जाते हैं, तब अल्लाह अपने तरीके से एक नई रोशनी दिखाता है और इस रोशनी तक वही पहुंचाता है जो सच्चे दिल से इसे पुकारता है। इस कहानी में दुख ये था कि अपनों ने साथ न दिया, बीवी ने धोखा दिया, औलाद ने दूरी इख्तियार कर ली, दिल टूट गया और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मगर इस टूटने में एक नया जन्म वजूद में इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है तो अल्लाह इसे नए सिरे से भरता है, और ये भरना हमेशा पहले से ज़्यादा मजबूत करता है। इसीलिए मुश्किल वक्त से कभी नहीं घबराना चाहिए, इसकी रूह को साफ कर देता है। दूसरा सबक ये मिलता है कि हमेशा नेकी के रास्ते को पकड़े रखना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बुरा करे, तब भी आपका रद्द अमल बुरा नहीं होना चाहिए। इस मर्द ने अपनी बीवी को सज़ा देने के बजाय इसे खामोशी में छोड़ दिया, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे सख्त जवाब होती है। इंसान अपनी गलतियों में खुद जलता है, किसी को अज़ाफ़ी सज़ा देने की ज़रूरत मायूसी की गहराइयों से वापस आ सकता है, चाहे हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो। बीमारी हो, तकलीफ़ हो या बेवफाई हो, सब कुछ ख़त्म हो जाने के बावजूद अल्लाह इंसान को नई ज़िंदगी दे सकता है और इससे बेहतर बना सकता है। जैसे इस मर्द ने वादा किया कि हर रोज़ 100 लोगों को खाना खिलाएगा, इसने अपनी तकलीफ़ को दूसरों के लिए आसानी में बदल दिया, और यही असल कामयाबी है। आखिर में यही बात दिल में बिठा लेनी चाहिए कि किसी ने आपके साथ बुरा किया हो तो इसे अपना अंजाम खुद मिलेगा। आप बस अपना दिल और नीयत साफ रखें और नेकी करते रहें, क्योंकि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती और अल्लाह के फ़ैसले बेहतरीन होते हैं। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।